बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। मुल्क के सियासी आसमान पर छाई धुंध मजीद गहरी होने लगी है। हुकूमत के बार बार की मुज़ाकरात की दावत के बावजूद अपोजिशन मुज़ाकराती मेज पर आती नजर नहीं आ रही। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का मिशन लाहौर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा कराची से साफ जाहिर होता है कि अपोजिशन मफाहमत की बजाय मज़ाहमत के मूड में है। दूसरा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरा कराची के बाद मफाहमत के इम्कानात मजीद कम हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ने सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल करके मफाहमत का पैगाम दिया, लेकिन पीटीआई ने 3 रोज के दौरान अपने तर्ज अमल और बयानात से ये गोल्डन चांस गंवाया है। पीटीआई पहले बाग़ जनाह में जलसे की इजाज़त की मुतालबा करती रही, सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी तो सड़क पर जलसा करने की बातें सामने आई। सुहेल आफरीदी ने दौरे के आगाज पर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की बेहतरीन तारीफ की, लेकिन सदर आसिफ अली ज़रदारी पर तनकीद से मामलात और ताल्लुकात में बिगाड़ शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जानबूझकर मफाहमत के बादशाह सदर आसिफ ज़रदारी को हदफ तनकीद बनाया, जिसका मकसद पीटीआई के वर्कर्स का लहू गरमाना और यह पैगाम देना था कि वो मफाहमत नहीं मज़ाहमत के बयानिए पर कायम है। जलसे के मामले पर भी दोनों जानिब से एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने रुकावटें डाली। वज़ीर बल्दिया सिंध में इतवार को कराची में पेश आने वाले वाक़यात की इंक्वायरी का ऐलान भी किया है। नासिर शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने मेहमान का इस्तकबाल किया, ख्याल भी रखा। पीटीआई को कहा कि ग्राउंड में जाए, लेकिन ये लोग सड़क पर जलसा करने की जिद करते रहे, जिससे मसाइल पैदा हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीटीआई ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए शहर का अमन व अमान खराब किया। अगर पीटीआई के पास ग्राउंड भरने के लिए बंदे नहीं थे तो हमसे कहते, हम दे देते। दूसरी जानिब कराची में पीटीआई की आवाज अवाम तक पहुंचाने वाला मीडिया ही निशाना बना। पीटीआई के वर्कर्स ने एहतजाज की कवरेज करने वाले सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून रिपोर्टर समेत कई मीडिया वर्कर्स जख्मी हुए, कई एक ने भाग कर जान बचाई। मुख्तलिफ इदारों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। सवाल यह है कि पीटीआई कब एक मुनज़्ज़म सियासी जमात बनेगी, क्योंकि यह पहली बार नहीं है कि पीटीआई के जलसे जुलूसों की कवरेज करने वाले मीडिया वर्कर्स को निशाना बनाया गया। पीटीआई को चाहिए कि अपने वर्कर्स की तरबियत करें और इस तरह के गैर जमहूरी रवैयों से पीटीआई सियासत के बाद मीडिया में भी अपने दोस्त कम कर लेगी। नाकदीन का कहना है कि पीटीआई के तर्ज अमल से साफ जाहिर होता है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा कराची का मकसद मफाहमत के लिए रास्ता तलाश करना नहीं था। इस बात पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि पीटीआई की पार्टी क़यादत की बजाय सुहेल आफरीदी ने कराची का दौरा क्यों किया। बेहतर ना होता कि सुहेल आफरीदी अपने सूबे में गवर्नेंस पर तवज्जो देते और अवामी राब्ता मुहिम का काम पार्टी क़यादत को करने देते। कहीं ये बैरिस्टर गौहर और दीगर पर अदम एतमाद का इजहार तो नहीं। दूसरा ये कि एक ऐसा वजीर आला जिसके अपने सूबे में अमन अमान के मसाइल हैं, इसने लाहौर और कराची के 3-3 दिन के दौरे क्यों किए। वजीर आला केपीके को सिंध में पहिया जाम की बजाय पेशावर में दहशतगर्दी के खिलाफ काम करना चाहिए। सुहेल आफरीदी जब कराची में मौजूद सियासत खेले तो उस वक्त उनके सूबे के पुलिस एहलकार अमन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। टांक में थाना गोमल बाजार की बख्तरबंद गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया गया, जिसमें 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। औरंगज़ई के इलाके यककंडाव में अमन लश्कर पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया, जिसमें 2 अफराद जाँ भाग और 3 जख्मी हो गए। ऐसे में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पीटीआई और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दहशतगर्दी में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया है। तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई जानबूझकर कौमी पॉलिसी में इबहाम पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस नहीं भेजना चाहते। ये लोग खुलकर दहशतगर्दी की मजम्मत क्यों नहीं करते। क्या सुहेल आफरीदी को अब तक नहीं पता कि दहशतगर्दी कहां से हो रही है? बेहतर होगा वो अपने आईजी से पूछ ले कि दहशतगर्द कहां से आते हैं। तलाल चौधरी ने सवाल उठाया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के इदारों पर पैसा क्यों खर्च नहीं करती, क्यों सूबे में फॉरेंसिक लैब नहीं बनाई गई। तलाल चौधरी ने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट और सियासी तहरीक चलाए, लेकिन मुल्की इस्तेहकाम के खिलाफ रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। इख्तियार के बावजूद सूबे में गवर्नर राज नहीं लगाना चाहते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि अंडर 19 बच्चा पहले बात कर जाता है, फिर मुआफिया मांगता है। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पीटीआई को चार्जशीट किया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तियार वली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, गवर्नेंस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरानों ने सूबे को इस नहज पर ला खड़ा किया कि जहां अस्पतालों में बेड, ब्यूरोक्रेसी में मेरिट और अवाम के लिए इंसाफ नहीं, रियासती वसाइल रियासत ही के खिलाफ इस्तेमाल करने का घनाना खेल खेला जा रहा है। सूबे में 13 साल के दौरान कोई नई यूनिवर्सिटी या अस्पताल नहीं बना। सेहत कार्ड, जिसे ये अपना सबसे बड़ा कारनामा कहते हैं, दर हकीकत करप्शन की बड़ी तिजोरी बन चुका है। 11 साल से बुजुर्गों के कार्ड्स का ढंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन हकीकत में आज तक एक कार्ड भी जारी नहीं हो सका। दूसरी जानिब 9 मई वाकयात में पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है।
رپورٹ میں 9 مئی واقعات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، پی ٹی آئی رہنما کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق کی گئی ہے۔ پنجاب فورنسک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر 9 مئی واقعات کی ویڈیوز اور آڈیو ویژول کا تجزیہ کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یو ایس بی میں موجود 16 ویڈیوز کا فریم بفریم تجزیہ کیا گیا اور متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے، صرف چند ویڈیوز میں لوگوں اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ پشاور میں 9 مئی کے واقعات کی ویڈیوز پر پنجاب فورنسک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کے جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ایکس پر اپنے بیان میں طارق فضل چودھری نے کہا کہ فریم بفریم تجزیے میں پی ٹی آئی کی قیادت کی موجودگی کی تصدیق ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاستی اداروں پر حملے کسی جذباتی ہجوم نہیں بلکہ منظم سیاسی قیادت کے سائے میں کیے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصبہ بخاری نے بھی پی ٹی آئی پر تنقید کی، کہتی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کراچی کی سیر پر تھے، ہمیشہ کی طرح انہوں نے میڈیا سے بدتمیزی کی۔ عصبہ بخاری نے لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا کہ فورنسک ثابت ہو گیا کہ پشاور ریڈیو پاکستان پر حملے میں پی ٹی آئی کے لوگ براہ راست ملوث تھے۔ پی ٹی آئی اب کہہ رہی ہے کہ فورنسک رپورٹ لاہور میں تیار ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح جرم نہ ماننا پی ٹی آئی کی عادت ہے۔ یہ شرمندگی اور ڈھٹائی کے آخری لیول پر کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی دہشت گردی اور فساد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، ان کی سیاست لوگوں کو اکسانے پر ہے۔ عصبہ بخاری نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو نئے فساد کا پروگرام تیار کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کراچی میں جو رویہ اختیار کیا گیا، اس سے وزیر اطلاعات پنجاب عصبہ بخاری کے خدشات کو تقویت ملتی ہے۔ دوسرا، پی ٹی آئی کی جانب سے پیپلز پارٹی کے مفاہمت کے لیے بڑے ہاتھ کو جس طرح سے جھٹکا گیا، وہ بھی کئی شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن کی قیادت کو چاہیے کہ مفاہمت کے لیے بڑے ہاتھوں کو جھٹکنے کی بجائے مذاکرات کے لیے مل بیٹھے۔ 2022 سے مزاحمت کی جتنی بھی کوشش کی گئی، اس کا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہی ہوا ہے۔ سیاسی سپیس ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ اس حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر لیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ راستہ مکالمے سے ہی نکلے گا۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر بڑا بریک تھرو سامنے آیا ہے۔ حکومت محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر کے عہدے کی تقرری کے عمل کے بارے میں ایوان کو بریفنگ دی۔ اسمبلی قواعد کے مطابق اپوزیشن لیڈر کا عہدہ فی الحال خالی ہے، جس کے لیے اراکین کی جانب سے نامزدگی کا عمل جاری ہے۔ اسپیکر نے بتایا کہ منگل کو سپہر 3 بجے تک اپوزیشن لیڈر کے نامزد امیدوار کی فہرست جمع کروائی جائے گی۔ اس سلسلے میں پہلے سے ہی 76 اراکین کے دستخطوں کے ساتھ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی فہرست جمع کرائی جا چکی ہے، جس کی تصدیق چیف وہپ ملک عامر ڈوگر نے بھی کی ہے۔ اسپیکر نے واضح کیا کہ پروسیس منگل سے شروع ہو رہا ہے اور اگر ضرورت ہوئی تو تاریخ تبدیل کر کے نئی فہرست بھی جمع کرائی جا سکتی ہے۔ اس اقدام سے اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر تقرری کے شفاف اور قواعد کے مطابق عمل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں 14 جنوری تک اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ ایک طرف حکومت اور اپوزیشن میں قائد حزب اختلاف پر بریک تھرو ہو رہا ہے تو دوسری جانب قانون سازی پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کے دستخط کے بغیر اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس کے اجرا دونوں اتحادیوں میں ٹھن گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے صدر مملکت آصف زرداری کے دستخط کے بغیر اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس جاری کرنے پر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے ہنگامی طور پر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پی پی رہنما نوید قمر نے کہا کہ اس ایوان کی پرائمری ذمہ داری قانون سازی ہے، لیکن پہلی بار حکومت نے ایک ایسا آرڈیننس نافذ کیا جس کی صدر نے منظوری ہی نہیں دی۔ اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں، ان حالات میں ہم اس ایوان کا حصہ نہیں بنتے۔ اس موقع پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اراکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے اراکین سوشل میڈیا پر چلنے والی باتوں کو سیریس لینے کی بجائے میری بات سن لیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت صدر کی توثیق کے بغیر آرڈیننس کو نوٹیفائی نہیں کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی آئینی عمل کے طریقہ کار کے تحفظات پر اراکین سے مشاورت کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا معاملہ آرڈیننس کے اجرا کا ہی ہے یا ناراضی کی وجہ کچھ اور ہے؟ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ اس اختلاف سے این ایف سی ایوارڈ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آرڈیننس کا اجرا تو صرف بہانہ ہے، اب دیکھنا ہے یہ کہ اختلافات کا یہ اونٹ کس کربٹ بیٹھتا ہے۔ سہیل آفریدی کے دورہ سندھ کے اوپر آخری دن جو کنفیوژن ہوئی اس پر بات کر لیتے ہیں۔ قادر خان مندوخیل رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ قادر خان مندوخیل صاحب، سہیل آفریدی جب کراچی پہنچے تھے، سعید غنی صاحب نے ان کا بڑا زبردست قسم کا استقبال کیا تھا اور ہر حلقے میں بڑا مثبت پیغام گیا تھا۔ ایون پاکستان تحریک انصاف، ان کے وزیرہ جو ٹیم تھے، وہ جگہ جگہ سٹارٹ ہی پیپلز پارٹی کی تعریف سے کر رہے تھے، لیکن پھر جب حیدرآباد سے واپس سہیل آفریدی صاحب کراچی آ رہے تھے، ان کے مطابق رکاوٹیں ڈالی گئی۔ پھر کراچی میں جلسے سے قبل بھی پکڑ دھکڑ ہوئی۔ کیا پیپلز پارٹی پہ کوئی دباؤ تھا؟ نون لیگ کو پریشر ڈالتی ہے آپ لوگوں کے اوپر؟
جی سلمان بھائی یہ بتاؤ اگر دباؤ ہوتا یا دباؤ تو میں قبول کرتے، حالانکہ یہ وفاقی ٹیریٹوری تھی جہاں ہم نے پرمیشن دی ہے، تو پہلے دن نہیں دیتے، منع کر دیتے، یہ بہانہ بنا لیتے وفاقی حکومت نہیں دے رہی ہے. لیکن سوال یہ کہ پہلے دن آپ نے ایئرپورٹ میں دیکھا، یہ 4 کروڑ کا شہر ہے کراچی، 4 کروڑ آبادی کا، کتنے لوگ تھے ایئرپورٹ پہ آپ خود ہی پی ٹی آئی کی کسی دو سے پوچھے. اس کے بعد 2 دن تک حیدرآباد اور کراچی ملا کے تقریباً 5 کروڑ آبادی بن جاتی ہے. یہ 2 دن سڑکوں پہ گھومتے رہے. آپ بتا دیں کہ کہاں کہاں جب گئے تو کتنے لوگ تھے، وہ ذرا خود پتہ کر لیں. نہیں سر، لوگوں کی بات نہیں ہو رہی صاحب جب کراچی، سر میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ رکاوٹ کیوں ڈالی گئی، اس کی کیا کوئی وجہ تھی، کیا وجہ تھی؟ میں وہی جواب دے رہا ہوں سلمان بھائی آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 دن تک وہ کراچی اور حیدرآباد کی سڑکوں پہ گھوم رہے تھے، کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے. اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے، ان کو سوٹ نہیں کرتا ان کے کارکنوں کو، کیونکہ جب تک وہ گالیاں نہیں دیتے ہیں تب تک ان کی کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. اور شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2-4 موٹی موٹی گالیاں دیں گے پیپلز پارٹی کو تو لوگ ہماری طرف آئیں گے. لیکن سوال یہ کہ آپ مجھے بتاؤ، حیدرآباد اور کراچی ہمارا روز کا معمول ہے، ایک چھوٹا سا روڈ ہے. آپ مجھے بتاؤ، سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے میں ایسی سنسان علاقے میں گیا اور تو خوف احراز تھا. تو بھائی آپ اکیلے موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، کم از کم 40-50 گاڑی تو ہوں گی ان کے ساتھ. اور پھر دوسری بات یہ کہ حیدرآباد اور کراچی کے روڈ میں وہ ٹریک کہاں بدل گئے، ایسا کوئی روڈ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ ٹریک بدل جائے اور پھر واپس مین روڈ پہ آ جائے. تو مجھے نہیں پتا کہ سہیل آفریدی صاحب کون سی گاؤں میں گئے تھے اور کس کے کہنے پہ گئے. سر آپ کو ایسا لگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس 3 دن کی ایکٹیویٹی میں اچھا پبلک پاور شو کیا، اس اسٹریٹ موومنٹ کو تھوڑا موبلائز کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو یا ایم کیو ایم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تھریٹ کریٹ ہوا ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم تو ہے ہی نہیں ہے، یہ جو مصطفیٰ کمال والے مخبروں والا ٹولہ ہے یہ تو ہے ہی نہیں ہے. یہ آپ کل الطاف حسین کا ویڈیو دیکھ لیں، اس نے تو باقاعدہ اپنے ورکروں کو بولا کہ آپ پی ٹی آئی کے جلسے جلوس میں آپ شرکت کر لیں. ان کی بیچاروں کی کیا پوزیشن ہے، یہ تو خود ان کی ویڈیو لیک ہوئی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی اور گورنر کی کہ ہمیں ووٹ نہیں پڑے. گورنر نے تو سٹیج پہ کہا گورنر ہاؤس میں کہ بھائی جو آپ نے ووٹ دیا وہ کدھر گیا. سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں تو وہ نہیں ہے، لیکن ہم تو پہلے دن کہتے ہیں کہ یہاں ایم کیو ایم کا کوئی جو ہے نا وہ پوزیشن نہیں ہے. ایم کیو ایم یا مصطفیٰ کمال صاحب میرے حلقے میں 3800 ووٹ پہ جو ہے نا اس کو ملے، میرے 42,000 ووٹ تھے. الیکشن کمیشن جو ہم نے ووٹ پکڑے 25-30,000، وہ آج تک الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ نہیں دے رہی ہے. پوچھے سلطان راجہ سے کیوں خاموش ہو، آپ کو کیا خوف ہے؟ اور پھر آپ نہ آپ کو ایکسٹینشن ملا ہے، نہ آپ کو ری اپوائنٹمنٹ ملا ہے. آپ کس قانون کس آئین کے تحت آپ الیکشن کرا رہے ہو ضمنی انتخابات؟ آپ کس قانون کے تحت سیٹ پہ بیٹھے ہوئے؟ نہ تو آپ کو ایکسٹینشن ملا ہے، نہ آپ کو ری اپوائنٹمنٹ ملا ہے. سوال یہ ہے کنجنگل کا قانون ہے، جو مرضی ہے کرتے رہے نون لیگ والے. بہت شکریہ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل صاحب. ان کا تعلق کراچی کی سیاست سے ہے لیکن بنیادی طور پر پختون ہے، تو نہایت ریلیونٹ گیسٹ تھے. مسلم لیگ نون کی اس حوالے سے کیا ٹیک ہے؟ زاہد خان صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، ان سے بات کر لیتے ہیں. زاہد خان صاحب، جو حکومت کی پریس کانفرنسز آ رہی ہیں اس سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت صرف اب سوشل میڈیا تک محدود ہے، گراؤنڈ پر اس کی اسٹریٹ پاور نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کراچی میں پی ٹی آئی کو جو تھوڑی سپیس دی اس میں پی ٹی آئی نے اپنی اسٹریٹ پاور دکھائی بھی ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے جی سلمان حیدر صاحب، ایک بندہ اگر کراچی چلے جائے تو ظاہر ہے کہ وہاں تو پختون ہے، اور ایک بندہ اگر یہاں سے جائے وہ وزیر اعلیٰ ہو تو لوگ تو ویسے بھی دیکھنے کے لیے بھی آ جاتے. وہ میرے خیال میں اس طرح نہیں. دیکھیں اگر اس کے اپنے صوبے میں یہ صورتحال ہے، کیسے 2 جلسے اپنے صوبے میں کیے جو 13 سال سے وہاں حکمرانی کر رہے، تو وہاں بھی ادھر اس طرح کی نہیں ہے. جو لوگ تنگ آ چکے ہیں، ابھی لوگ چھوڑ رہے، دھڑا دھڑ لوگ چھوڑ رہے، کیونکہ وہ لوگوں نے تو دیکھا تھا کہ شاید ہم کوئی تبدیلی دے کے کوئی چیز چینج آ جائے جو پچھلی حکومتوں سے بہتر ہی کوئی پوزیشن بن جائے، لیکن نہیں بن سکا. آج بھی وہاں صورتحال یہی. میں آپ کو بتا دوں کہ ان سے پوچھے یہ تو کراچی جا رہا ہے، لاہور تو جا رہا ہے، یہ قوم کا پیسہ خرچ کر رہا ہے، لیکن یہ اپنے ڈسٹرکٹ میں نہیں جا سکتا ہے. یہ اس کا جو ڈسٹرکٹ ہے نا وہ خیبر ایجنسی ہے. ان سے پوچھے کہ آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں جا سکتے ہو. جو بندہ اپنا ڈسٹرکٹ میں نہیں جا سکتا ہے وہ پاکستان میں کیا تحریک کرے گا، کیا موبلائزیشن کرے گا؟ سب سے تو بڑی بات ہے کہ جس صوبے سے تعلق رکھتے پھر دلی سے تعلق رکھتا ہے وہاں جا ہی نہیں سکتے. ہمارے صوبے کے حالات تو بہت خراب ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ 2-4 دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حالات کس وقت جا رہے ہیں، اور وہ خاص کر خیبر ایجنسی میں، کیونکہ خیبر ایجنسی کے جو بارڈر ہے وہ جو افغانستان سے ملتے، وہاں پہ لشکر اسلام، القاعدہ برصغیر اور جماعت احرار
یہ تینوں کی 400 لوگ آ چکے ہیں بارڈر پہ, اور وہ دیکھیں کل بھی اٹیکس ہوئے, اگر آپ نے خبریں بھی دیے تھے, کل بھی اٹیکس ہوئے خیبر ایجنسی میں, اور وہ سی سی ڈی والوں نے لوگوں کو مارا ہے. لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت ہماری صوبے کا صورتحال یہ ہے کہ جو جنوبی اضلاع ہے, شام کے بعد جو ہمارے پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں اس پہ تالے لگے ہوتے ہیں, کوئی باہر نکل نہیں سکتا. اچھا زاہد بھائی, میں نا زاہد صاحب, میں نا بینگ اے پولیٹیکل ورکر, مجھے آپ نے جواب دینا ہے. آج اختیار ولی صاحب نے بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کے حکمرانوں نے صوبے کو اس نہج پر لا کر کھڑا کیا, جہاں اسپتالوں میں بیڈ نہیں ہے, بیوروکریسی میں میرٹ نہیں ہے, عوام کے لیے انصاف نہیں ہے. آپ کا خود کا بھی تعلق کے پی سے ہے, آپ بتائیں وہاں واقعی گورننس کے اتنے مسائل ہیں؟ اگر ہیں تو پھر تیسری مرتبہ کے پی کی عوام پی ٹی آئی کو کیوں مینڈیٹ دیتی ہے؟ وہ کیوں نہیں ان کو سائڈ پہ کر دیتی؟ وہ سیاست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وفاق ہمارے واجبات نہیں دیتا. اس پر ذرا تھوڑا کمنٹ کریں پلیز. دیکھیں جی, دو باتیں ہیں. ایک تو اگر وہ کہتے ہیں واجبات, تو اس نے ایک جرگہ بلایا تھا جس جرگے میں مسلم لیگ نون کی طرف نمائندگی میں نے کی تھی, اور ہم نے اس کو یہی کہا تھا کہ آپ یہ لڑائی جھگڑے چھوڑ دیں, آپ بے شک احتجاج کرنے کریں, لیکن دوسرے سائڈ کا مرکزی حکومت کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے. آپ آئے, اگر آپ کا ہمارے صوبہ, کیونکہ وہ ہمارا بھی صوبہ ہے, اس کا نہیں ہے, وہاں پہ ہم لوگ بھی رہتے ہیں, ہمارے بچے بھی ہیں, ہمارے بہن بھائی بھی ہے, تو ہم مرکز سے بات کریں گے کہ کیوں ہمارے ساتھ نہیں تھے. لیکن وہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں, کوئی حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے. اگر حقیقت میں کوئی چیز ہوتا تو آ کے بیٹھ جاتے. لیکن آپ مجھے بتا رہے, جو چیف ایگزیکٹو صوبے کا ہے, وہ جب اپنے صوبے میں بیٹھتا نہیں ہے تو کیسے رول کرے گا؟ بہت شکریہ. رہنما مسلم لیگ نون زاہد خان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ سنا ہے کہ سندھ کے دورے کے بعد سہیل آفریدی اور پاکستان تحریک انصاف کا انٹرنل سرکل جو ہے وہ بہت مطمئن نظر آ رہا ہے. فیصل چودھری صاحب وکیل ہے پاکستان تحریک انصاف کے, ان سے بات کر لیتے ہیں. فیصل چودھری صاحب یہ بتائیے گا, سہیل آفریدی صاحب جب کراچی پہنچے تھے تو سعید غنی صاحب نے ان کا استقبال بھی کیا تھا, مگر یہ $1 ملین کویشچن بن چکا ہے. پیپلز پارٹی اب کسی اور قسم کا سٹانس دے رہی ہے, بات گنتی کی نہیں ہو رہی کہ کتنے لوگ موجود تھے کتنے لوگ موجود نہیں تھے. پھر یہ اچانک کیا ہوا؟ کوئی پریشر تھا پیپلز پارٹی کے اوپر کہ یا سہیل آفریدی مس جج کر گئے سچویشن کو؟ آپ کو کیا لگا؟ دیکھیے سلمان بھائی, بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاست ہے وہ آئیڈیل ماحول میں تو نہیں ہو رہی. تبصرہ نگاری جو ہے وہ آئیڈیل ماحول میں ہو رہی ہے. ہم سارے یہ سمجھ رہے ہیں جی کہ بالکل ہانکی ڈوری ہے سارا معاملہ. ہانکی ڈوری نہیں ہے. دیکھیے اس میں پولیٹیکل لوگوں کی سپیس بھی ختم ہو گئی ہے. اگر کوئی پی ٹی آئی والے ہمارے جو دوست ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ان کو سندھ میں جا کے کوئی بہت ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ جو کہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے, یہ بات ماننے والی بات ہے کہ جو ہے وہ جو ٹریٹمنٹ ملا ہے وہ ایکسیپشنل ہے. پنجاب میں تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ملا. اب دیکھنا آپ کو طریقے یعنی پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا, سہیل خان آفریدی کے ساتھ جو کچھ ہوا, وہ ساری باتیں آپ کے علم میں بھی ہیں, رپورٹ بھی ہوئی ہیں, سب کو پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بجائے اس کو ایگریشن میں دیکھنے کے ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے. جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے وہ پنجاب میں ہونے والی ٹریٹمنٹ سے بہت بہتر ہے. نہیں بالکل, اس کو پی ٹی آئی نا بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کر رہی تھی. ہر پلیٹ فارم میں, ہر تقریر سے, ہر خطاب سے پہلے وہ کر بھی رہی تھی نا. اور یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو پنجاب میں تو سپیس نہیں ملی, لیکن کراچی میں انہوں نے اپنی اسٹریٹ پاور بھی دکھائی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب, ان کی رائے کے لیے پی ٹی آئی کوئی موومنٹ چلانے کے لیے تیار ہے, یا ابھی بھی کہیں نہ کہیں لیڈرشپ کا فقدان ہے؟ دیکھیے سر, بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان جو ہے وہ تو عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں رہے گا نا جی. وہاں پہ تو صرف ایک شخص ہے جو کل بھی ریلیونٹ تھا, جو آج بھی ریلیونٹ ہے, جو آئندہ بھی رہے گا, اس کا نام عمران خان ہے. باقی ظاہر کوئی میٹر نہیں کرتا. سہیل خان آفریدی نے اپنی جگہ ضرور بنائی ہے کہ اس نے جو ایک جو سینٹیمنٹ ہے پی ٹی آئی کو, اس کو ٹو کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا فیصل صاحب ایک اور چیز بتائیں, ایک اور چیز بتائیں نا, حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کو لے کے ایک ڈیڈ لاک ہے. از دیٹ ڈیڈ لاک سچویشن؟ وزیر اعظم نے مذاکرات کی دعوت دی, محمود خان اچکزئی صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اب کرنا کیا ہے؟ کیونکہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب, ابھی انہوں نے کوئی ایسی ٹیم ہی نہیں بنائی, کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا. محمود خان اچکزئی صاحب کی ابھی تک نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا ایز اے اپوزیشن لیڈر. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ معاملہ کہاں پھنسا ہوا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں انہوں نے تو اس وقت ہاسٹیج بنا لیا ہے تحریک تفضیان پاکستان کو. اور میں نہیں سمجھتا کہ محمود خان ہوں یا دوسرے زوما ہوں, وہ ہمارے عقابی بھائیوں تھے, اب وہ کافی
امپریس ہیں، انفلوئنس ہیں، اور وہ نہیں کر سکیں گے، اپنا جو مطمع نظر ہے وہ آزادی سے نہیں دے سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج یہ خبر بھی چلی ہے کہ محمود خان نے پی ایم سے ملنے سے ابھی فی الحال انہوں نے کہا جی کہ میں کیسے ملوں، پر جو وہاں سے ملنا ہوگا، کیونکہ جو شخص بھی تھوڑی سی بھی لائن سے ہٹ کے بات کرے گا اس کی پھر خاطر توازن سوشل میڈیا پہ بہت ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. تو شریف لوگ ہیں، ظاہر ہے سیاسی لوگ ہیں، وہ اس چیز سے کوئی تھک سکن ہر کو تو ہوتا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا جی، یہ اب ڈیڈ لاک تو ہے. دیکھیں ڈیڈ لاک جہاں تک میرا اندازہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں، اچھا نہیں اور اس سے ترقی مزید بڑھے گی. اور وہ پھر پی ٹی آئی والے بھی تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے میں شاید غلطی کر رہے ہیں میری نظر میں، کہ وہ سمجھتے ہیں شاید حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے اور وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت میرا جو ذاتی انفارمیشن بھی انالیسس بھی ہے کہ کچھ لوگ تو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی ماحول نہیں ہے، ٹھیک. اور حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ان سے ڈری بری نہیں پڑی ہوئی. تو مذاکرات کی زیادہ ضرورت تو پی ٹی آئی کو ہے، کیونکہ ورکرز بھی ہمارے اندر ہیں، لیڈران بھی ہمارے اندر ہیں، ہمارا چیئرمین جو ہے وہ بھی اندر ہے، اس کی بیوی اندر ہے. تو یہ باتیں تو سوچنے کہ نہیں. دیکھیں سیاست میں تو غصہ جذبات جھنجھلاہٹ نہیں کی جاتی، اس میں تو بڑے آرام سے اپنا سینسبلی، جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں آپ کو بڑے اسٹیڈیم میں میچ نہیں دیا لیکن آپ نے ایک سائڈ میچ تو کھیلا ہے کراچی میں. صحیح. اگر آپ کو پورا نہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا تو فیسیلیٹیٹ میچ تو آپ نے کھیلا، کراؤڈ پول کیا. اسی طرح کے چھوٹے چھوٹی جو ہے نا چیزیں جہاں پہ اپرچونٹی ملتی ہیں اس کو آپ اس کو سولیڈیفائی کریں، اس کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے کنسولیڈیٹ کر کے اپنا جو ہے وہ سلسلہ بنائیں. تو وہ ایک بہتر اپروچ ہوگی بجائے اس کے کہ آلریڈی جو ہاسٹائل ماحول ہے اس کو. میرے خیال میں آج جو ٹویٹ آیا سہیل خان کا نہ آتا تو بہتر تھا. تھوڑا موقع ماحول کو وہ بھی سمجھیں، آپ ساری عمر اسٹوڈنٹ لیڈر تو نہیں نہ رہنا. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ. اس بریک کے بعد ایران میں جاری مظاہروں کی وجہ سے صورتحال روز بروز بگڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ایران، امریکہ اور اسرائیل آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. صدر ٹرمپ مسلسل ایران میں فوجی کارروائی کا اشارہ دے رہے ہیں تو اسرائیل جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، وزیر خارجہ گیدون سار ایران میں حکومت مخالف احتجاج کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر صدر ٹرمپ فرنٹ فٹ پر کھیلتے نظر آ رہے ہیں. تازہ بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جس میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے. فلوریڈا سے واشنگٹن ڈی سی جاتے ہوئے طیارے میں گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کا اشارہ بھی دیا ہے. میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے گزشتہ روز جوہری معاہدے پر بات کرنے کے لیے رابطہ کیا، ہم ان سے مل سکتے ہیں. دوسری طرف ایران سے بھی امریکہ کو دو ٹوک پیغام دیا جا رہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ہم جنگ و مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں. عباس اراغچی نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی کامیاب حکمت عملی سے صورتحال اب مکمل کنٹرول میں ہے، لیکن ٹرمپ کی مداخلت کی بات کے بعد احتجاج خون ریز ہو گئے تاکہ مداخلت کا بہانہ پیدا ہو سکے. اس سے پہلے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایک انٹرویو میں امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں فسادات کا باقاعدہ ذمہ دار قرار دیا تھا. مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ اسرائیل لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ تخریب کاری کرو. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایران پر حملہ کیا. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا. غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے. اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا. ایران نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی فوجی کارروائی کی صورت میں اسرائیل اور خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈوں اور بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. رائٹرز کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو اسرائیل کے ساتھ ساتھ تمام امریکی اڈے اور جہاز ایران کے نشانے پر ہوں گے. پارلیمنٹ سے خطاب میں باقر کالیباف نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل جون میں شکست کے بعد ایران میں سازش کے تحت بدامنی پھیلا رہے ہیں، لیکن ایرانی قوم نے مسلح دہشت گردوں کے خلاف ڈٹ جانے اور ان کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. لیکن حکومت کے حامی مظاہرین کے سڑکوں پر نکلنے کے بعد احتجاج ایک سنگین بحران کی شکل اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے. بڑھتے احتجاج کے باعث
ایران میں انٹرنیٹ کا مکمل بلیک آؤٹ ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش کے سبب شہریوں کا بیرونی دنیا سے رابطہ تاحال منقطع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مظاہرین کی ہلاکتوں کے حوالے سے مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی انسانی حقوق تنظیم کے دعوے کے مطابق 2 ہفتے سے جاری مظاہروں میں 192 افراد ہلاک ہوئے، لیکن امریکی انسانی حقوق تنظیم HRANA کا دعویٰ ہے کہ مظاہروں میں 490 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور اسرائیل ایران کے خلاف کارروائی کے لیے جلدی میں نظر آتے ہیں، لیکن امریکی فوج ابھی تیاری کے لیے وقت مانگ رہی ہے، کیونکہ امریکی فوج کا خیال ہے کہ ایران وینزویلا کی طرح آسان ہدف ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس سے سنگین نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے مطابق امریکی فوج نے ایران پر ممکنہ حملے کے لیے صدر ٹرمپ سے وقت مانگا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے صدر کو بتایا کہ ایران میں موجود فوجی پوزیشنز، اہداف اور ایران کے ممکنہ رد عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے دفاعی حکمت عملی بنانے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ کو ایران میں ممکنہ اہداف کی فہرست بھی فراہم کی گئی ہے، جس میں سیکیورٹی اداروں سے وابستہ افراد شامل ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ ایران کی فوجی اور غیر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس بھی اپنے اہداف کے فہرست موجود ہے اور وہ اپنی فضائیہ کے ذریعے کارروائی کر سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل ایران کے میزائل نظام کو نقصان پہنچانے پر غور کر رہا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملے کے امکان کو بھی رد نہیں کیا جا رہا۔ دوسری جانب امریکی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ ایران سے متعلق آپشنز پر غور کے لیے سینئر مشیروں سے منگل کو ملاقات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران میں ممکنہ امریکی مداخلت کے پیش نظر اسرائیل ہائی الرٹ پر ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے وینزویلا کا محاذ بھی گرم رکھا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے خود کو وینزویلا کا عبوری صدر قرار دے دیا، جبکہ وزیر خارجہ مارکو روبیو کو کیوبا کا ممکنہ صدر بنانے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم دی ٹروتھ پر صدر ٹرمپ کی جانب سے شیئر کی گئی ایک ترمیم شدہ تصویر شامل ہے۔ یہ تصویر ویکیپیڈیا طرز کے صفحے کی شکل میں ہے، جس میں ٹرمپ کا سرکاری پورٹریٹ، اور ٹرمپ نے دی ٹروتھ پر شیئر کی گئی پوسٹ میں کہا کہ امریکہ عارضی طور پر وینزویلا کی نگرانی کرے گا اور سیکیورٹی اور تیل کی پیداوار کو منظم کرے گا۔ دوسری جانب وینزویلا کی عبوری صدر کا حلف اٹھانے والی ڈیلسی روڈریگز نے امریکہ کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو کیوبا کا اگلا ممکنہ صدر بنانے کا اشارہ دیا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک ایسی پوسٹ ری شیئر کی جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، جن کے والدین کیوبا سے تعلق رکھنے والے مہاجرین ہیں، کو کیوبا کی قیادت سنبھالنی چاہیے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کلف سمتھ نامی صارف کی ایک مزاحیہ پوسٹ ری شیئر کی، جو اصل میں 8 جنوری کو شائع کی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ نے کیوبا حکومت کو سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ فوری معاہدہ کر لو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ معاہدہ نہ کرنے کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی وارننگ پر کیوبا کے صدر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کیوبا ایک آزاد اور خود مختار قوم ہے، کوئی ہمیں حکم نہیں دے سکتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ صدر میگوال ڈیاز کینیل نے کہا کہ کیوبا 66 برسوں سے امریکی جارحیت کا شکار ہے۔ کیوبا دھمکیاں نہیں دیتا، البتہ وطن کے دفاع کے لیے خود کو تیار رکھتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد کہ کسی کو پسند آئے نہ آئے گرین لینڈ ہم لے کر رہیں گے، یورپی ممالک نے گرین لینڈ میں فوجی موجودگی پر غور شروع کر دیا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق یورپی ممالک کا ایک گروپ گرین لینڈ میں فوجی موجودگی پر غور کر رہا ہے۔ برطانیہ اور جرمنی گرین لینڈ میں نیٹو افواج کی تعیناتی پر بات کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گرین لینڈ میں نیٹو افواج کی تعیناتی کا مقصد امریکہ کی دھمکیوں کو کم کرنا ہے، تاکہ ٹرمپ کو پیغام دیا جا سکے کہ یورپ آرکٹک سلامتی پر سنجیدہ ہے۔ جرمنی آرکٹک خطے کے تحفظ کے لیے مشترکہ نیٹو مشن کی تجویز پیش کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے اتحادیوں سے اپنی موجودگی میں اضافے پر زور دیا ہے۔ کیئر سٹارمر نے فرانس اور جرمنی سمیت دیگر سربراہان سے رابطہ کیا ہے۔ ان سب کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ کو گرین لینڈ پر قبضے کے لیے منصوبہ تیار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ٹرمپ کے بدلتے روز نئے بیانات اور ایران کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب، ایران میں 28 دسمبر سے حالات کشیدہ ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ دعویٰ تو کیا کہ اب حالات کنٹرول میں ہیں۔ ٹرمپ صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں کہ میں ایران میں مداخلت نہیں دوں گا، کچھ اس ٹائپ کا عندیہ دے رہے ہیں، لیکن مذاکرات کی بھی بات کی ہے۔ آپ کو ایران کی صورتحال کیا رخ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایران کی حکومت اس بار بھی ان جو مظاہروں پر قابو پا لے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں بہت بار یہ مظاہرے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر جو مظاہرے ہوئے ہیں وہ اقتصادی وجوہات سے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یو ایس سینکشنز کی وجہ سے بڑے مسائل کا سامنا تھا، کبھی کبھی سماجی گھٹن کی وجہ سے بھی ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ تو کلیئرلی تاجر سب سے پہلے سڑکوں پر آئے 28 دسمبر کو۔ تو اس دفعہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ بالکل صرف لوگ جو ہے نا مہنگائی سے، جو فارن کرنسی کے ساتھ ان کا جو ریشو ہے
ایران کی کرنسی کا اس میں اتنی ڈیپریشیشن ہے اور اتنی تیز ہے کہ کوئی تاجر، کوئی سرمایہ کار، کوئی کام نہیں چل نہیں پا رہا تھا، اس لیے فرسٹریشن بہت زیادہ تھی۔ اب ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ جو ایران کے دشمن ہیں خصوصاً اسرائیل اور امریکہ، ان کا یہ خیال تھا کہ چلیں ہم بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اندر کچھ اس میں تھوڑی سی جلتی پہ آگ پھینکیں، تو تیل پھینکیں تاکہ آگ بھڑکے اور ممکن ہے رجیم چینج ہو جائے۔ اگر رجیم چینج نہ ہو تو ایران کو کم از کم مزید کمزور تو کیا جا سکے، اور وہ اسی کوشش میں۔ اب دو سینیریو ہیں، ایک سینیریو تو یہ ہے کہ شاید یہ اپنے قابو پا لیں ان کے اوپر، جس طرح ان کے آج کے وزیر خارجہ تو مجھے بڑے پر اعتماد نظر آئے کہ جی ہم نے قابو پا لیا ہے۔ اگر تو ایسا ہو گیا تو پھر بھی امریکہ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ اس ایران کی طرف کوئی نہ کوئی اٹیک کرے۔ اب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ان کی میزائل کیپیسٹی پہ کرتے ہیں، سائبر اٹیک کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی، تاکہ ان کو مزید کمزور ٹھیک، کر دیں۔ اعزاز صاحب، ایرانی حکومت تو یہ موقف دے رہی ہے کہ ان مظاہروں میں زیادہ تر بیرونی عناصر موجود ہیں، اور جس طرح اسرائیل اور امریکہ ان مظاہروں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کی اونرشپ بھی لے رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر ڈائریکٹ ان کی عوام سے یا مظاہرین سے مخاطب ہیں، اس میں وزن بھی لگ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ موقف صحیح ہے یا یہ واقعی آرگینک ہے یا پس پردہ اس کے پیچھے یہ تمام طاقتیں ہیں؟ نہیں جی، سٹارٹ تو آرگینک ہی ہوا تھا، اور جس کے ساتھ یہ پس پردہ جو قوتیں شامل ہو گئیں، جن کو وہ جو چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایران کی جو حکومت ہے جو اسرائیل کی مخالف ہے وہ کسی طرح سے ہٹائی جا سکے۔ تو میں جس طرح اس وقت کہہ رہا تھا کہ دو سینیریوز ہیں، ایک سینیریو تو یہ ہے کہ یہ قابو پا لیں گے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے باوجود ایران کے اوپر کوئی نہ کوئی اسٹرائک ہوگی۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ یہ قابو نہیں پاتے ہیں اور یہ بھڑک اٹھتا ہے معاملہ، اور پھر ایسے میں ایک میں جو دیکھ رہا ہوں بہت سخت افراتفری کا ماحول بن جائے گا، کیونکہ کوئی متبادل قیادت نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسی قیادت نہیں ہے جس کے اوپر سارے کے سارے متفق ہوں۔ جو رضا شاہ کے بیٹے ہیں پرانے شاہ کے، ان کے ساتھ تو بہت ایک لمیٹڈ قسم کے لوگ شامل ہیں، تو چنانچہ ایک افراتفری کا ماحول کی آپشن بھی نظر آ رہی ہے، لیکن مجھے زیادہ گمان یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا یہ قابو پا لے گی۔ جی ٹھیک۔ اور صدر ٹرمپ جب صدر بنے تھے تو اس سے پہلے وہ صدر بننے کے بعد بھی امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا تھا انہوں نے، اور ڈیموکریٹس یہ انہیں تانا دے رہے تھے کہ وہ جنگیں رکواتے ہیں، کرواتے ہیں، مگر وہ کہتے تھے کہ نہیں میں رکوانے والوں میں سے ہوں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے سال جیسے سٹارٹ ہوا ہے، انہوں نے وینزویلا پہ حملہ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایران پہ بھی وینزویلا کے طریقے سے کنٹرول کرنا چاہتا ہوں۔ اس ساری پالیسی شفٹ کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ زیادہ ان کی جو مخالفت تھی بائیڈن سے اور ان سے پہلے والوں پیش رووں سے، اوباما سے بھی، وہ یہ تھی کہ آپ اپنے امریکن ٹروپس بھیجتے ہیں اور جو نیور اینڈنگ وارز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، جس طرح ویتنام میں تھا کسی زمانے میں، پھر عراق میں ہوا، پھر افغانستان میں ہوا، تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اگر اپنے انٹرسٹ کے لیے کچھ بھی کرنا ہے، تھوڑا بہت ملٹری ایکشن، اس سے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کبھی بھی نہیں ہٹیں گے۔ اور وہ انہوں نے ابھی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی میں اعلان کر دیا تھا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں اگر کسی قسم کا بھی کوئی ہمیں مسئلہ نظر آیا تو ہم اپنی طاقت کا استعمال کریں گے۔ وہی انہوں نے مڈل ایسٹ میں بھی کیا، اسرائیل کی حمایت میں، اور بائی پارٹیزن سپورٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو بھی وہ ٹرمپ صاحب کرتے رہے ہیں، تو یہ دو ان کے ڈفرنٹ ہیں میرے خیال میں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ جی بالکل آپ پرامن ہو جائیں گے اور ہم کچھ بھی کام نہیں کریں گے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری جنگ نہیں ہے اس میں شریک نہ ہوں، جو ہماری جنگیں ہوں وہ تو کریں گے۔ جی اور سر ایک اور امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ وینزویلا روس اور چین کے کیمپ کا حصہ ہے نا، بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں آئل کے بھی حوالے سے۔ جب امریکہ نے حملہ کیا تو ہم نے دیکھا یہ دونوں ملک جو تھے، چین اور روس، یہ سپر پاورز میں ہی شامل ہوتے ہیں، انہوں نے صرف مذمت کی۔ اب ایران کے بھی ان دونوں ممالک کے ساتھ یہ اچھے تعلقات ہیں، آپ ایران کے حوالے سے ان دونوں ممالک کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مذمت ہی کریں گے؟ جی مذمت ہی کریں گے۔ دیکھیں، روس تو اپنے یوکرین کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، وہ اتنا پھنسا ہوا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ تو سیریا میں جب حکومت تبدیل ہو رہی تھی تو روس کے بعد 2 اڈے تھے پورے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو وہ نہیں کچھ کر سکتے۔ ہاں البتہ چین کے پاس یہ استطاعت ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ان کی مدد کر سکے، اور چین چاہتا بھی ہے، کیونکہ دیکھیں وینیزویلا تھوڑا دور ہے لیکن ایران تو قریب ہے، اور ایران تو برکس کا بھی حصہ ہے، وہ ان سے مری فیوچر میں بھی آئل بھی خرید سکتے ہیں، ابھی بھی خریدتے رہے ہیں۔ وینیزویلا میں تو چلے چائنا کی 3% آئل آتا تھا، اور ان کو اندازہ ہے کہ بھئی یہ ان کا ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، ان خام خواہ اتنی دور جا کے ہم کیسے جنگ لڑیں۔
لیکن ایران کے معاملے میں میرے خیال میں یہ مذمت سے تھوڑا آگے جائیں گے. مجھے نہیں پتا وہ کیا کریں گے، لیکن نیچرلی چائنا کی اپنی لمیٹیشنز ہے، وہ ابھی پیسفل رائز کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک دم سے اپنے ٹروپس وغیرہ تو نہیں بھیجیں گے، لیکن کیا پس پردہ اکوپمنٹ وغیرہ بھیج دیں گے مجھے اطلاع نہیں ہے اس بات کی کوئی، ٹھیک. لیکن یہ ممکن ہے ہو سکتا وہ کر لیں وہ. ٹھیک، بہت شکریہ. سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان فرنٹ. اس بریک کے بعد بھارت میں ہونے والے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیشی ٹیم کی شرکت کے حوالے سے صورتحال غیر یقینی کا شکار ہے. بنگلہ دیشی بورڈ کو آئی سی سی کو بھیجی گئی ای میل کے جواب کا انتظار ہے، مگر اس سے قبل بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ بھارتی کرکٹ ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ بنگلہ دیش کے میچز بھارت سے سری لنکا منتقل کرنے کے امکانات کم ہیں، اور بنگلہ دیش کے میچز کے وینیوز کی تبدیلی کا آپشن سامنے آیا ہے. بنگلہ دیش کے میچز کے لیے چنئی اور تھیروونتھنام پورم کے وینیوز کے آپشنز ہیں. T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے 7، 9 اور 14 فروری کو کولکتہ، جبکہ 17 فروری کو ممبئی میں میچز شیڈول ہیں. بھارتی ویب سائٹ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئی سی سی اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے درمیان موقف سے دستبرداری کی جنگ جاری ہے، لیکن بنگلہ دیش پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ بھارت میں کوئی میچ نہیں کھیلے گا. اس کے میچز سری لنکا منتقل کیے جائیں. دوسری جانب پاکستان نے بنگلہ دیش کے میچز کی میزبانی میں دلچسپی ظاہر کر دی ہے. پی سی بی ذرائع کا کہنا ہے کہ سری لنکا کے وینیو دستیاب نہیں تو پاکستان کے وینیوز حاضر ہیں. چیمپئنز ٹرافی اور آئی سی سی ویمن کوالیفائر پاکستان میں ہو چکے تو یہ میچز بھی آسانی سے کرا سکتے ہیں. ہمارے تمام وینیوز T20 ورلڈ کپ کے میچز کرانے کے لیے تیار ہیں. بھارت کا بنگلہ دیش کو کھیل کے ذریعے مالی نقصان پہنچانے کا منصوبہ بھی بے نقاب ہوا ہے. بلیک میلر بھارت کھیلوں کو سیاست زدہ کرنے کی اپنی روش سے باز نہیں آیا اور بنگلہ دیش کی سپورٹس انڈسٹری کو نقصان پہنچانے لگا ہے. رپورٹس کے مطابق بھارت کے ساتھ سیاسی تناؤ کے باعث بنگلہ دیش کے کئی سارے فہرست کرکٹرز کی اسپانسرشپ ڈیلز خطرے میں پڑ گئی ہیں. کرکٹ سامان بنانے والی معروف بھارتی کمپنی ایس جی نے بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کے ساتھ اسپانسرشپ معاہدوں کی تجدید عارضی طور پر روک دی ہے. ایس جی بنگلہ دیش کے موجودہ کپتان لٹن داس سمیت کئی بڑے بیٹرز کو اسپانسر کرتی ہے. رپورٹر کے مطابق ایک اور بھارتی سپورٹس برانڈ سارین سپورٹس نے بھی بنگلہ دیش میں اپنی مصنوعات تیار کروانے کا فیصلہ منسوخ کر دیا ہے. اس کمپنی نے مبینہ طور پر گزشتہ سال ہی بنگلہ دیش کے 4 سے 5 نمایاں کرکٹرز کے اسپانسرشپ معاہدے ختم کر دیے تھے. ذرائع بتاتے ہیں کہ اگرچہ مستقبل میں حالات بہتر ہونے پر یہ فیصلے تبدیل ہو سکتے ہیں، تاہم موجودہ صورتحال میں بنگلہ دیشی سپورٹس انڈسٹری کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ معاملہ صرف اسپانسرشپ معاہدوں تک محدود نہیں. بنگلہ دیش کی فیکٹریوں میں تیار ہونے والا سپورٹس اپیرل جو پہلے بھارت کی مختلف کمپنیوں کو فراہم کیا جاتا تھا، وہ سپلائی چین بھی تقریباً 1 سال سے متاثر ہے، جس سے مقامی صنعت اور مزدوروں کو بھی نقصان پہنچا ہے. ماہرین کے مطابق اگر بھارت کھیل کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا رہا اور دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری نہ آئی تو بنگلہ دیش کی سپورٹس انڈسٹری کو طویل المدتی مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.